नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उस पर हम तबसरा करते हैं और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुख्तलिफ सवालात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या फ़िक्र है, क्या नज़र है, और जिन हालात पर हम गौर करते हैं वो हालात यकीनन आज हिंदुस्तान उसका सामना कर रहा है और एक ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशीख अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। इसी शेर के साथ हम आमिर अली खान साहब का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं और सवाल भी आज ऐसा लगता है कि मैं संगीन सवालात होंगे आपसे। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि यूम जश्न आज़ादी के मौके पर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो खिताब किया, उस खिताब में ऐसा लगता है कि जो अक़लियतों के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं कहा है और उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो इंतहाई मबहूम रही है और ऐसा लगता है कि सेकुलरिज़म और जमहूरियत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, 1.5 घंटा के करीब 90 मिनट 92 मिनट का जो खिताब था जी, उसमें अहम बातों को छोड़ के सिर्फ एक नज़रियाती तौर पे उसमें 2-3 अगर आप बड़ी बात करेंगे तो वो भी कहीं से बाहर से इंपोर्ट की हुई आइडियोलॉजी के तौर पे माना दिख रहा, मेरे नज़रिए में तो वो दिख रहा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात आई है वो एक नया अंदाज था। ठीक है, आप पानी बचाने की बात करें, आप प्लास्टिक पे पाबंदी लाने की बात करें, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन दूसरे अहम मुद्दों की जो बात है, आप ना मॉब लिंचिंग की बात करें, ना आप ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से जो पैदा होने वाले उस पर कोई बात नहीं करें। आप 370 राइज करते हैं, उस पर कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में लेने का एक अच्छा मौका था 15 अगस्त का, बहुत अच्छी बात आप वहाँ पर भी है, सो कोई जिक्र नहीं 370 का। मगर देखिए, एक बात जो मैं इसमें ज़रूर ये कहूँगा कि और ख़ास तौर पे मुसलमानों को सोचने की जो बात है वो ये है कि मोदी साहब की तकरीर में ये एक था कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ था, हम दूसरी मियाद के 70 दिन के अंदर में 370 राइज कर दिए। हम 10 हफ्तों की नई हुकूमत में इतने अहम फैसले, अहम बिल्स पास कर लिए पार्लियामेंट में, तो उनका हर कदम सोच समझ कर लिया जा रहा है। और हम बिल्कुल रिवायती तौर पे अपनी ज़िंदगी के ऐसे उसमें लगे हुए हैं कि बिल्कुल ईजी गो एटीट्यूड में हम चल रहे हैं। तो क्या मुसलमानों का सोचने का जो अंदाज़ है वो नहीं बदल रहा है हालात के बावजूद? मुसलमान, देखिए, बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात तवक्कल की, तो तवक्कल तो मुसलमान के पास है। जो होता ठीक है, अच्छे के लिए होता, अल्लाह ताला हमारे वास्ते देखने वाला, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारे को संजीदगी से सोचना पड़ेगा। इसलिए कि आज फिल वक्त जो मौजूदा वक्त की जो हुकूमत है वो हुकूमत के लिए जो फ़ैसला लिया जा रहा है वो IIT, IIM अहमदाबाद, IIT लखनऊ, IIM लखनऊ, राजस्थान में बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बहरहाल ऐसे बड़े बड़े इदारों में हर कदम को प्लान के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप अगर 370 का जिक्र लाते हैं तो 370 पर आप हटा देते हैं, मगर 15 अगस्त की तकरीर में आप इसका जिक्र नहीं करना। अच्छा, ये सब हर चीज़ की एक प्लानिंग है। मगर मुसलमानों के पास क्या प्लानिंग है? मुसलमानों के पास प्लानिंग नहीं होने की वजह से ये सब बड़ा प्रॉब्लम है। वजह क्या है? मुसलमान बिल्कुल बस अपने हम जिस रंग में हैं उस रंग में हम ढल के वही नज़रिए के बाहर हम निकलना नहीं चाह रहे हैं। या मुसलमानों के पास यानी जमूद जो आ गया है सोच फिक्र में, क्या वो उसके लिए क़यादत जिम्मेदार है? और क्या क़यादत है भी मुसलमानों की यहाँ पर? नहीं, देखिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना सियासी क़यादत है हमारे पास है, ना मजहबी क़यादत है, और ना हम किसी के ताबे भी हो रहे नहीं कि कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस अगर कोई उठती है, ठीक है, यकीनन मैं मानता हूँ कि RSS की आवाज़ तो पूरे हिंदुओं की आवाज़ नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, लेकिन एक आवाज़ निकलती है RSS की तरफ से, उसके बाद एक किस्म की सोच फैलाई जाती है। मुसलमानों की तरफ से किसकी आवाज़ निकल रही है? ना सियासी लीडर की आवाज़ निकल रही, ना कोई रज़ाकाराना तंजीम की आवाज़ निकल रही, ना कोई मजहबी लीडर ऐसा है कि जिसकी आवाज़ के ऊपर लोग
آگے بڑھیں گے. جی جی. اگر شاہی امام دلی میں کچھ بولتے ہیں جی جی. تو کلکتے کے برکتی صاحب خلاف میں آ جائیں گے. کلکتے کے برکتی صاحب کچھ بولتے ہیں تو حیدرآباد میں کچھ الگ ہو جائیں گا, بنگلور میں کچھ الگ. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, اور سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو بلائیے سوچ اور فکر کے لیے تو آپ کو تعداد 5 آئیں گے, 10 آئیں گے, 50 آئیں گے. جی جی. لیکن اگر آپ یہ بول کے بلائیے بھائی کامیڈی شو ہے, میمیکری شو ہے, غزل ہے یا مشاعرے کا پروگرام ہے, بولیے آپ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کو دیکھ لیں گے. جی جی. تو یہ اس چیز سے مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اب پریکٹیکل مسلمان بننا ضروری ہے. جی جی. آپ یقیناً دیکھیے, ایک چیز یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے. جی. یہ بالکل حدیث میں بھی آیا ہے اور ایک روایت ہے کہ آپ اس کو فالو کرنا ہے. جی. کم از کم جمعے کے دن روز بھی پڑھنا ہے, مہینے میں ایک بار پڑھنا ہے, ہفتے میں ایک بار پڑھنا ہے, تو کم از کم ایک بار پڑھنا ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جی. تو ہم پکے مسلمان بننے کے لیے پریکٹیکل اگر مسلمان بنتے ہیں تو مذہب یہ چیز بولتا ہے آپ مذہب کو فالو کریے. دنیاوی اعتبار سے آپ تجارت ویسے ہی کیجیے جیسا کہ اسلام میں بتایا گیا ہے. جی جی. تو اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح ڈھالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے مسئلے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم پریکٹیکل ہونا, ڈسپلن کی جو بات ہے نا, جی جی. کہ آپ صبح میں جس طرح اسکول کو تیار ہو کے یونیفارم پہن کے آپ چلے جاتے, اس طرح ایک ٹائم کے حساب سے آپ کا ہر قدم ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی. اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مودی حکومت جس انداز میں بلز پاس کر رہی ہے, کہ مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ بل ہو, یو اے پی اے بل ہو اور کئی دوسرے بلز جو ہیں, تو اس سے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ مودی حکومت نہیں کر رہی ہے بلکہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اس عمل کو آگے بڑھا رہی ہے؟ مثال کے طور پر RSS ہو یا پھر دوسرے سنگی. وہی تو دیکھیے, تھنک ٹینک ان کے پاس موجود ہے. جی جی. اور وہ تھنک ٹینک RSS کا ہے یا تھنک ٹینک IIM احمد آباد کا ہے, وہ بات الگ ہے. جی جی. مگر جہاں پر بھی پلاننگ ہو رہی ہے ان کے پاس ہر چیز کی پلاننگ ہے. جی جی. کہ کس طرح آپ کو وہ کرنا ہے. کئی سالوں سے, میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 20 سال سے, 20 سال سے گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف اسرائیل کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں مڈ کیریئر ٹریننگ کے نام پہ پولیس آفیسر کو کبھی لندن بھیجا جاتا ہے MI5 کی ٹریننگ کے لیے, یا کبھی موساڈ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے اسرائیل بھیجا جاتا ہے. اب لندن کم ہو گیا ہے, اسرائیل زیادہ ہو گیا ہے. اسرائیل زیادہ ہونے سے اگر آپ دیکھیں گے, ہم ہر بچے کو آپ اٹھا کے پوچھیں اسرائیل صحیح ہے یا فلسطین صحیح ہے, سب بولیں گے فلسطین صحیح ہے بولیں گے. جی ہاں بالکل. بات تو ہم بولیں گے فلسطین صحیح ہے, اسرائیل کیوں غلط ہے پوچھئے, کوئی بول نہیں سکتا. صحیح بات کہی آپ نے. پرابلم یہ ہے. اب اسرائیل کو کیوں بھیجا جا رہا ہے ہماری پولیس کو؟ اس لیے کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں, جو پتھر مارنے والے ہیں, ان کی مماثلت ہو رہی یا ان کو ملایا جا رہا ہے کشمیر کے مسلمانوں سے. جی جی. یا حیدرآباد میں اگر فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے تو پتھر پھینکے جاتے ہیں. جی. تو اس پتھر پھینکنے کی اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کس طرح نمٹ رہا ہے, جی, اس کو دیکھ کے آج اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چپے پہ CC کیمرے لگے ہوئے ہیں. جی ہاں. اس میں آپ کی نقل و حرکت پہ امیڈیٹ آپ کدھر جا رہے ہیں, کدھر ملنے والے ہیں, کتنی دیر آپ چائے کی دکان پہ بھی رکے تو وہ آپ کو معلوم ہو جا رہا ہے. جو سیل فون جو آپ کا نیا ہے, جی جی, وہ آپ کے ساتھ جیتی جاگتی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کے ساتھ پھر رہی. سیل فون کا بھی ہے. سیل فون. اور فیس بک پہ اکثر نوجوان فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں. جی ہاں. آپ فیس بک اگر سیل فون سے آپریٹ کرتے ہیں, جی جی, ودن نو ٹائم 1 یا 3 منٹ کے اندر, میکسیمم 3 منٹ کے اندر آپ کب کہاں کدھر گئے تھے پوری ہسٹری نکال لے رہی. جی جی جی. تو یہ چیز ہو رہی. تو اس کو بجائے ہم ایزی لینے کے, اس کو سنجیدگی سے غور کر کے سوچ و فکر کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھی بات کہی ہے. بہرحال جیسا کہ آپ نے کہا کہ CCTV کیمرے ہیں اور یہ زندہ انٹیلیجنس جو ہے آپ کے ساتھ, یعنی اسمارٹ فون کی جو بات کی ہے آپ نے, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صرف CCTV کیمرے صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور پہلو خان کے قاتلوں کے لیے نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک پولیس والا پہلو خان کو جب قتل کیا جا رہا تھا, موب لنچرز جو تھے ان لوگ قتل کر رہے تھے اور ایک پولیس والے نے اس کی ویڈیو لے لی تھی. جی ہاں. لیکن عدالت نے اسے تسلیم نہیں کیا. تصاویر میں صاف طور پر دیکھا گیا کہ پہلو خان کو انتہائی بے دردی سے مارا گیا. لیکن جب 6 ملزمین رہا ہوتے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ CCTV کیمرے صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور پہلو خان کے قاتلوں کے لیے نہیں ہے. نہیں دیکھیے, CCTV کیمرے کی بات ایک جگہ ہے. جی جی. مگر میں
اس سے پہلے بھی یہ بات کہا ہوں کہ اصل آج کے زمانے میں اگر سب سے بڑا کوئی چور ہے تو وہ پولیس ہے. پولیس بگاڑ بھی سکتی ہے, پولیس سنبھال بھی سکتی ہے. اگر آپ پولیس کو غیر جانبدار بنا دیے تو اس میں کوئی بھی. اب اس میں یہ ہے پہلو خان کے کیس میں ہوتا ہی طریقہ, قانون کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے, آپ پولیس اسٹیشن کو جائیں گے, ایف آئی آر درج کریں گے, ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پولیس انویسٹیگیٹ کرتی. تو پہلو خان کے قتل اور انویسٹیگیشن اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تھی بی جے پی گورنمنٹ. جی ہاں بالکل صحیح کہا. تو انویسٹیگیشن جو ہوا وہ بی جے پی گورنمنٹ میں ہوا. تو ثبوت کی عدم فراہمی, عدم دستیابی, آپ جو لفظ استعمال کرنا چاہیے آپ کر سکتے, جس کی بنا پہ کورٹ نے فیصلہ دیا. یعنی لیک آف ایویڈنس جو ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ لیک آف ایویڈنس. آپ بول دیتے بھائی ابھی بھی, بلکہ ابھی بھی آپ حیدرآباد میں کی بات کر رہا ہوں میں, اگر آپ کسی کو قتل کر کے منڈی کاٹ کے اس کا آپ سر کاٹ کے لے کے جا کے اگر یہ بولے کہ میں اس کا قتل کرا تو بھی آپ کو سزا ہوتی نہیں ہوتی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ کس نے دیکھا, بات آتی کس نے دیکھا. اور اگر پولیس ملی ہوئی ہے تو پولیس بولی کہ نہیں وہ تو منڈی تھی وہاں پہ, وہ سر اٹھا کے لے کے چلے گیا, مارا بول رہا پاگل آدمی ہے کچھ بھی. تو اس بنا پہ یہ پہلو خان کا جو کیس ہے نا, نقل حرکت تو ہر ایک کی نظر ہے, لیکن کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا ہے یہ پولیس کا کام ہے, یا پولیس کے اوپر پولیس پہ بیٹھے سو پولیس کے آقاؤں کا کام ہے. صحیح بات کہی. ان کے حکم پہ پولیس عمل کرتی ہے. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلو خان کے جو قاتل ہیں آزاد جو گھوم رہے ہیں, اسی لیے. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا, یہ پہلو خان کی جب بات کر رہے ہیں ہم, تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پہلو خان کے خلاف جن لوگوں نے پہلو خان کو قتل کیا, ان کے بیٹوں پر حملہ کیا تھا قاتلانہ, اور بہت بال بچ گئے بچے, تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا قاتلوں کو تو چھوڑ دیا گیا ہے, آزاد چھوڑ دیا گیا ہے, لیکن اور پہلو خان کے افراد خاندان ایون پہلو خان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے, تو یہ قانون سے کھلواڑ اور قانون کا مذاق نہیں ہے؟ نہیں, قانون سے کھلواڑ کی جو بات کر رہے ہیں آپ, تو ابھی ایک نیا پکچر آنے والا ہے. آرٹیکل 15 ایک آیا تھا پکچر, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کاسٹ پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست فلم بنایا گیا ہے. ابھی ایک نیا فلم آ رہا ہے آرٹیکل 375. یقیناً وہ فلم کا جو آرٹیکل 375 ہے وہ عصمت ریزی کے اوپر ہے, لیکن کس طرح ایک مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کی بحث کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فلم کس طرح کھیل سکتا دیں گے, نہیں آپ کس طرح کھیل سکتے قانون کے ساتھ. تو یہ کھیلنے کی گنجائش تو ہے. وکیل کھیل لیں گا یا پولیس والے ثبوت کی عدم فراہمی, عدم موجودگی, عدم دستیابی کچھ بھی بول دیں گے پولیس والے, اور وکیل کھیل لیں گا. تو یہ سب پورا ہر چیز ملی بھگت. تو یہ کھیل چل رہا ہے ہندوستان میں اس طرح. بالکل. جی. ایک بات یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پہلو خان کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 100 سے زائد لنچنگ کے واقعات ہو چکے ہیں, لیکن جب وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں, خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ لال قلعے پر جو تاریخی لال قلعہ ہے اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے, تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وزیر اعظم نے اس طرح کے واقعات کا حوالہ نہ دیتے ہوئے اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ وزیر اعظم لال قلعے سے تقریر کرتے ہیں جو لال قلعہ شاہجہاں کے زمانے میں بنا تھا. اور شاہجہاں کے بنائے ہوئے لال قلعے پہ آپ ٹھہر کے مسلمانوں کی صرف ایک ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اقدام کیے ہیں ٹرپل طلاق بل لا کے, اور موب لنچنگ کو آپ بھول جاتے ہیں جو خاص طور پہ زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ اور پھر دلتوں کے ساتھ موب لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں. مگر دیکھیے سب سے بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں, خیر دلت تو بیچارہ کمزوری ہے, مگر مسلمان متمول ہونے کے باوجود بھی آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مسلمان کے پاس ایک ایسا نہ بیرسٹر ہے نہ ایڈوکیٹ ہے جو نہ سپریم کورٹ کو جا سکتا, نہ ہائی کورٹ کو جا سکتا, نہ انٹرنیشنل کورٹ, تو بہت دور کی بات ہے. تو اگر ہے بھی تو ناکارہ ہیں. کس کام کون وکیل ہے جو جا کے ہمارا مسئلہ ہماری سیفٹی کے واسطے, دیکھیے اپنے واسطے نہیں, ان کا نام کمانے کے ہوتے وہ بات الگ ہے, مگر مسلمانوں کی سیفٹی کے واسطے. کیا آپ کو ایک جیسا کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہمارے پاس نہ بیرسٹر ہیں نہ ہمارے پاس وکلا ہیں, لیکن آپ اگر دیکھیں گے دوسری طرف ایک چھوٹی سی اقلیت ہے, سکھ اقلیت.
آپ ادھر دیکھیں گے وہاں اتنا اتحاد ہوتا ہے کہ وہ مل جل کر کام کرتے ہیں اور دشمن کا بآسانی مقابلہ کر لیتے ہیں. لیکن ہم تعداد میں بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس وسائل بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس اس طرح کا اتحاد نہیں پایا جاتا. وجہ کیا ہے؟ میں اتحاد کی وجہ تو آپ کو بعد میں بولوں گا, لیکن جب آپ سکھ برادری کا ذکر کیے تو سکھ برادری میں جو اتحاد ہے, ایک واقعہ سناؤں گا میں. کینیڈا میں کینیڈا میں اتفاق سے ایک دورے پہ کینیڈا میں تھے ہم. وہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ جانا ہے, فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے. ایئرپورٹ سے ہم پہنچنے سے ایئرپورٹ سے 10 کلومیٹر پہلے ٹریفک جام ہے. تو معلوم ہوا کہ پورے جتنے سردار جی لوگ ٹیکسی ڈرائیورز تھے کینیڈا کے ہڑتال پہ, پورا ایئرپورٹ کی روڈ بلاک کر دیے. بہت بڑی بات. پولیس آ کے ہاتھ پیر جوڑ کے ان کو منانا پڑا پولیس کو. تو یہ اتحاد کا مظاہرہ ایسا ہوتا. لیکن آج اتحاد دیکھیے, اتحاد کے نام پہ آج بھی کھیلا جا رہا ہے مسلمانوں میں. آپ اتحاد کی بات کیے, اتحاد یہ بول رہے ہیں کہ آپ ریاض صاحب اور عامر صاحب مل رہے اتحاد ہو جائیں گا. نہیں, بات یہ ہے کہ آپ ریاض صاحب عامر صاحب کو انفرادی طور پہ مت دیکھیے, اجتماعی طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح اتحاد قائم ہونا چاہیے. آپ مسلک کی بات مت کیجئے, آپ شیعہ سنی کی بات مت کیجئے, آپ کانکریٹ بنیاد کے اوپر اتحاد کی بات کریے جو آج پریکٹیکلی ہمیں کرنا ہے. ورنہ اگر ہم ایسا بکھرتے جائیں گے تو پھر اور آسان ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیے ووٹ بینک کی جو پالیٹکس بولتے تھے, مسلمانوں کا ووٹ ایک جٹ ہے, کدھر ایک جٹ ہے, 303 بی جے پی آ گئی. جی ہاں, یعنی بکھرا ہوا ہے, منتشر ہے. کس کی بات سننا کس کی بات نہیں سننا, یہ جو بہت بڑا پرابلم ہے اس میں پرابلم. اب ایک سوال ہم مودی حکومت کے بارے میں پھر آتے ہیں مودی حکومت کی طرف. یہ پوچھتے ہیں کہ اب اس بات کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب مودی حکومت جس طرح طلاق ثلاثہ بل پیش کر چکی ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک سبل کوڈ کا بھی مسئلہ زہر پیدا آئے گا. تو کیا آپ کہیں گے کہ اس طرح بل بن سکتا ہے؟ دیکھیے, بل بنا, ٹرپل طلاق کا بل بنا. جو طلاق ہونا ہے ایک سیٹنگ میں ٹرپل طلاق میں, وہ ابھی بھی ہو رہی. بالکل. ساؤتھ انڈیا میں دیکھیے, نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے. پہلے زمانے میں اگر آپ 50 سال پہلے کی بات کریں گے یا 30-40 سال پہلے کی بات کریں گے تو ہندوستانی بولتے تھے. جی ہاں, ایک اصطلاح یوز ہوتی تھی ہندوستانی, مطلب نارتھ انڈین, مسلمان رہو یا ہندو رہو اس سے کوئی تعلق نہیں, مگر نارتھ انڈین, ہندوستانی کی بات میں نہیں آنا. تو یہ ایک بات آتی تھی. تو نارتھ انڈیا میں جو تھا, جو کریم تھا نارتھ انڈیا کا, وہ اکثر پاکستان چلے گا. میکسیمم جو تھا پاکستان چلے گا. ہائیلی ایجوکیٹڈ. تو ہاں, ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو سمجھے کہ بھائی یہاں ٹھیک نہیں ہے, پاکستان چلے گئے. اب جو نئے جو پیسے لوگ جو وہ کر لیے ہیں, اس میں یہ پرابلم یہ ہے کہ اب اس میں ٹرپل طلاق بل, آپ ٹرپل طلاق بل لائے تو کیا اگر رک رہا طلاق؟ جہاں طلاق ہونا ہے وہاں تو ہونے والا ہی چاہیے. آپ بل لائیے, قانون لائیے, مارشل لا لائیے, جو کرنا ہے وہ تو مسلمان کرنے والا ہے. یہ بات طے ہے, مطلب بنیادی لکیر ہے یہ. آپ کچھ بھی کر لیں. اب آپ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے, ہمارے علماء اٹھیں گے یونیفارم سول کوڈ کو روکنے کے واسطے. انہیں آنے والی اگر یہ بل ہے تو آپ کو جس طرح راجیہ سبھا میں اس مرتبہ کامیابی ملی, اگلے بھی ملیں گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا یہ ایکشن سول کوڈ کا اگر بل کی بات کر رہے ہیں آپ, تو صرف مسلمان ہی نقصان میں رہیں گے یا نہیں, اصل پرابلم یہ میں وہی بول رہا تھا کہ آپ بل لائیں گے, آپ بل منظور کر لیجیے, کریے, چیلنج ہے. اگر آپ بل منظور کریے اس کے بعد کیا ہوتا دیکھیے آپ. ہم پہ تو پابندی ابھی بھی ٹرپل طلاق لا کے آپ کر لینا, آپ لائیے بل لا کے کریے. اس کے بعد کیا سردار جی کرپان رکھ کے پھر سکتا؟ کیا دلت 2 سے 3-4 شادیاں کر سکتا؟ ایس ٹی شادی کر سکتا؟ یہ سب پورے ہر ہندوستان کو آپ پارا کر رہے ہیں. اور 15 اگست کی تقریر میں آپ بولتے کہ ہم ایک ملک ہیں, ایک قانون ہونا چاہیے, مل کے رہنا چاہیے. آپ جو آدمی توڑنے پہ در پہ لگا ہوا ہے, پارا کر رہے ہیں آپ, اور آپ آج بات یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم مل کے رہیں گے. آپ لائیے یونیفارم سول کوڈ لائیے, دیکھیے کیا ہونے والا ہے. اب منظوری تو ان کے لیے آسان ہوگا. منظور کرا لینا تو دیکھیے ان کو پیسے دے کے خاموش بٹھا دیں گے, ان کو بلا لیں گے, ان سے ووٹ دلا لیں گے. یہ سب کوئی حاضر کوئی غیر حاضر رہیں گا, کوئی واک آؤٹ کر دیں گا. یہ مسئلہ تو ہونے والا ہے. قانون پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا سرکس کے ایسا بنا کے چلے جا رہے ہیں. بولنا تو نہیں چاہیے لیکن ہر قسم کا نہیں, ہر کوئی آپ کی آواز نہیں ہے. آج جو کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو سرکس کہا جا رہا ہے, یہ آپ کی آواز نہیں ہے. جس قسم سے خرید و فروخت ہو رہی پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹس کی, آپ اتنا بڑا ادارہ ہے آپ کا,
جی جی آپ اس کو پورے منتخب نمائندے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, قانون پورا بنتا ہے وہاں پہ, اور آپ ایسا کر رہے ہیں. آپ یونیفارم سول کوڈ آئیں گا تو ہر طبقہ متاثر ہونے والا ہے, صرف مسلمان نہیں ہے. یونیفارم سول کوڈ ہوا یہ تھا شروع میں بھی, آپ دیکھیں گے یونیفارم سول کوڈ کی بات آئی تھی, مسلمانوں نے حد سے زیادہ احتجاج کیا, اس کو یونیفارم سول کوڈ کو دبا کے ٹرپل طلاق بل آ گئی. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. اب یونیفارم سول کوڈ آئیں گا, اگر پھر ہم پکارنا شروع کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, لیکن اس سے متاثر ہونے والے ہیں سبھی لوگ. بہرحال یہ تو ہم قومی سطح کی بات کر رہے تھے, لیکن اب آپ چلتے ہیں تلنگانہ کی طرف, اور خاص طور پر ہمارے تاریخی شہر حیدرآباد کی طرف چلتے ہیں. اس طرح کی افواہیں بھی آ رہی ہیں اور اس طرح کی بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ حیدرآباد کو UTI یونین ٹیریٹری بنا دیا جائے گا, اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں, یونین ٹیریٹری کی بات تو خیر میں نہیں سنا, لیکن بات یہ سنا تھا کہ ساؤتھ کیپٹل آف انڈیا, دلی اگر کیپٹل ہے تو ونٹر کیپٹل آف انڈیا ہے, سو حیدرآباد کو بنانے کی امبیڈکر کا نظریہ ہے, اس پہ عمل کرنے کی بی جے پی کوشش کرے گی بول کے. یہ ایک بات سیاسی حلقوں میں, بی جے پی کے حلقوں میں یہ بات شروع ہوئی ہے کہ کس طرح ہم کریں گے. اے پی ری آرگنائزیشن بل کی بھی بات آئی ہے, اس میں یہ ہے کہ تلنگانہ میں 34 سیٹوں کا اضافہ کرنے کی کچھ بات آ رہی ہے, اور آندھرا پردیش میں 50 سیٹوں کی نئی حد بندی کے تحت. نئی حد بندی کے تحت. تو یہ تقریباً جب ایسا ہو جائے گا تو پھر اور زیادہ, جب چھوٹے چھوٹے کانسٹیٹوئنسیز ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس دیکھیے, آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو چیز نہیں سمجھ رہے نا, وہ یہ ہے کہ چھوٹی سیٹ بھی ہونے کے باوجود بھی تو ہم اس چیز کو ماننے سے قاصر ہیں کہ RSS کے پاس ہر چیز کی پلاننگ ہے, بلکہ بی جے پی کے پاس, یہ سمجھیے آپ کہ بی جے پی کے پاس ہر قسم کے ہر قدم کی مسلمان کیا سوچتا. اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو نئی آ گئی ہے اسمارٹ فون کے ذریعے, اس میں آپ کو یہ تک معلوم ہو رہا ہے, آپ خود فون پہ گوگل پہ آپ جا کے سرچ کریے, آج آپ سرچ کریے عامر علی خان بول کے, اس کے بعد آپ میٹیے, اس کے بعد ماریے 10 سیاست ڈیلی ماریے, تیسری بار جب آپ پھر سے گوگل کھولیں گے تو بیسڈ آن یور پریویس سرچ, آپ نے اس سے پہلے یہ لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تھا, یا فیس بک پہ ہی اگر آپ جائیں گے تو آپ ریاض احمد کو سرچ کرے تھے تو ریاض احمد کے یہ بھی دوست ہیں, یہ بھی دوست ہیں, کیا ان کو بھی آپ پہچانتے ہیں, کیا ان کو بھی آپ دوست بنانا پسند کریں گے؟ تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام ہو رہا, اس سے آپ کی ہر حرکت پہ آپ کے گھر میں, آپ کے گھر میں تک داخل ہو گئے ہیں, یہ پورا ہر چیز معلوم, آپ کیا چینل دیکھ رہے ہیں, کتنی دیر دیکھ رہے ہیں, فون پہ, فون تو آج کل گوگل تو بتا دے رہا کہ آپ کہاں کہاں گئے تھے, کتنی دیر کس میں رکے تھے, کون سے دفتر پہ رکے تھے, ہر چیز بتا دے رہا. ایون آپ نے کیا خریدا ہے, آپ نے کیا خریدا, آن لائن اگر آپ پرچیز, ہاں آن لائن امیزون پہ تو آپ کا دیکھیے, اب یہ آدھار کارڈ, پین کارڈ, فون سے لنک کر دینا, پاسپورٹ سے لنک کر دینا, یہ سب ہر چیز کو کلب کر کے ایک پابندی کے دائرے میں آپ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے, مگر مسلمان سمجھنے کے لیے ابھی فی الوقت تیار نہیں ہے. بہرحال یہ تو رہی بات تلنگانہ میں اور خاص طور پر حیدرآباد کو UTI بنانے سے متعلق اطلاعات کی, لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے, کچھ نہ کچھ اس کا ایسا منصوبہ ہے, خاص طور پر جیسا کہ RSS کا جو منصوبہ ہوتا ہے, لانگ ٹرم جو ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے, تو اس کے حصے کے طور پر اہم جو مسائل ہیں ہندوستان کو درپیش اہم مسائل سے عوام کی توجہ ہٹاتے ہوئے اس طرح کے مسئلوں میں ان کو الجھا کر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنی دیر رکھیں گے؟ دیکھیے فرق یہی آنے والا ہے, فرق یہ آنے والا ہے کہ مسلمان کے پاس توکل ہے, بہت اچھا, مسلمان کے پاس توکل ہے تو مسلمان حالات کیسے بھی رہو, آپ کے جیب میں 10 روپے بھی اگر نہیں ہیں, سامنے والا پوچھا کیا حال چال ہے تو بولیں گے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں میں. تو یہ مسلمان بولتا. کتنے دن تک آپ مذہبی اعتبار سے الجھا کے رکھیں گے, اور ایسے طبقے کو جس کے پاس پیسے کی بہت اہمیت ہے, مسلمان کے پاس اگر 10 روپے بھی ہے اور فقیر مانگتا ہے تو ان نکال کے 10 روپے دے دیتا. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے, بالکل. سامنے والا دوسرا آدمی یہ سوچے گا کہ ارے کل میں 10 دے دوں گا تو پھر کل بس میں کیسے جاؤں گا, میں سفر کروں گا. تو یہ فرق ہے. ہم ہر وقت دیے ہیں, جب بھی موقع پڑا آزو بازو کوئی رہو, بھلے ہی وہ ہندو رہو, مسلمان رہو, کوئی بھی رہو, ہم مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن آپ کب تک الجھا کے رکھیں گے؟ فی الوقت ایک کھلونا دے کے ہے سو بہلا کے چھوڑ دیا ہے مذہب کے نام پہ یہ طبقہ. اب آپ فی الوقت مذہب کے نام پہ کھیلیے, اس کے بعد جب لاٹھی پڑیں گی, آپ کو اکنامک لاٹھی پڑیں گی, جب تنخواہ بند ہو جائیں گی. راہل بجاج یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں کی نوکریاں جانے والے ہیں, تو 10 لاکھ مطلب اگر 5 لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں
تو 50 लाख, 50 लाख सही है। 100 करोड़ में 50 लाख, अगर 1% के 0.5% समझिए आप, जी हाँ, या 0.3% की अगर बात करें, जी, जी, तो ये लोग कैसा ताब लाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान को कई एक मसाइल दरपेश हैं, लेकिन चंद मसाइल को सामने लाते हुए, मंजर-ए-आम पर लाते हुए उलझा कर रख दिया गया है अवाम को। लेकिन वो मसाइल क्या हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान को दरपेश मसाइल की, लेकिन मोदी हुकूमत ऐसा लगता है कि इन मसाइल को पसे पुष्ट डालकर ऐसे दूसरे मसाइल पर जो गैर ज़रूरी हैं उन्हें उछालना चाह रही है। तो हम चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि जो मसाइल पेश किए जा रहे हैं, हालांकि उतने अहम मसाइल नहीं हैं, लेकिन जो अहम मसाइल है उससे फरार इख्तियार की जा रही है, तो क्या समझते हैं आप, क्या मैसेज देंगे इस सिलसिले में, इस हवाले से? देखिए, मैसेज तो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का जो मुतमव्विल तबका है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसे को निकाल रहा है जी जी मार्केट से। जो एसेट्स हैं उनके पास, एसेट्स मतलब शेयर की शक्ल में हो या जो भी हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ख़त्म करके कैश रिच होना पसंद कर रहा है, बजाय इसके कि पैसे को किसी स्टॉक मार्केट में अटका के, किसी ज़मीन में अटका के आहिस्ता आहिस्ता वो कैश रिच होने की कोशिश कर रहा है। बेचे, पैसे अपने पास रख लिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप नज़र में रखें तो ये ये जो स्ट्रैटेजी है, आप देखिए कि किस तरह पैसे को मार्केट से पहले निकाल लिया जा रहा है और अपनी तिजोरी में रखें। जब मौका आएगा तो फिर तिजोरी खुलेंगी और पूरी दुनिया को ख़रीदने वाले हैं फिर से। फिर इस तरह तो ये चाहे आप वॉरेन बुफे की बात कीजिए या अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिसकी भी बात करेंगे लोकल, उसमें अगर आप बात करेंगे तो ऐसे मसाइल में मैं समझता हूँ कि मुसलमान बहुत ज़्यादा सोच समझ के किस तरह अपने पैसे को, बजाय अब पैसा है तो ये नहीं है कि पैसा आप उड़ा देंगे या पैसा आप कहीं ना कहीं जाके लगा देंगे, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर आप बात करेंगे तो आज जेट एयरवेज बंद हो गया, सही बात है। मारुति का हरियाणा प्लांट शायद नेक्स्ट ईयर बंद होने वाला है, फरवरी में शायद नेक्स्ट ईयर बंद होने वाला है। टाटा का कलकत्ते का और पूना का प्लांट बंद हो गया। 1,20,000 या 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज में वीडियोकॉन है जो आज बिकने की नौबत पे आ गई है। पूरे उनके जो स्टॉक होता था कोई बैंक लोन लेने के, उसमें वो बिक रहा है बाहर लंदन में। तो विजय माल्या भाग जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में BSNL के पास तनख्वाह देने के वास्ते 54,000 लोगों की नौकरी खतरे में आ गई है। तो ऐसे बातों की अगर आप बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे हैं। आप बैड डेट्स को क्लियर करें, कर्जे जो देने वाले हैं, आप कर्जे के लिए अगर आप जाके मैं अपनी पूरी ज़मीन जायदाद भी रखाऊंगा तो जितने की भी ज़मीन जायदाद है 50% मिलता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो 1-1 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। कैफे कॉफ़ी डे वाला जाता खुदकुशी कर लेता। जी हाँ, टाटा टेल्को और टाटा टिस्को, ये 2 कंपनीज बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ क्लोजर है, दिवालिया बंद होने पे है बिल्कुल। जैगवार मोटर्स बंद होने पे है, फिर बैंकरप्सी आ गई है। मारुति सुजुकी जिसकी वैल्यू जापान की सुजुकी से बढ़ के मारुति की वैल्यू है आज, इंडियन मारुति की, जिसका शेयर 12,000 रुपये था, अब वापस शायद 2-3 हज़ार पे कुछ आ गया। तो इतनी गिरावट जो आ रही है, ये क्यों आ रही है अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रोडक्टिविटी और सेल में फ़र्क आ रहा है। यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है, सेल कम हो रहा है। 100 बन रही, बिक रही 50। तो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ गई इन लोगों के पास। तो अलबत्ता सेल, प्रोडक्शन और सेल में जो डिफरेंस है उसको अगर आप देखेंगे
تو وہ چیز ہے سو اسٹاک مارکیٹ میں اس کو کولیبریٹ نہیں ہو رہی ہو. جی 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 100 بنا رہے ہیں آپ, 30 بک رہے ہیں, جی ہاں 70 تو آپ کے پاس انوینٹری ہے, لیکن اسٹاک مارکیٹ 2000 روپے سے بڑھ کے 12,000 تک چلے جاتا ہے, اور 12,000 سے گن کے 2-3 ہزار پہ آ جاتا ہے. جی تو یہ جو گراوٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب رائٹ ناؤ مسلمان خاص طور پہ اس کو روک کے چلنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اب تک جو کرا ہے, جی جی پیسے آئے 2 سے 4 پیسے آ گئے, فارم لینڈ خرید لیا آپ. جی جی بجائے فارم لینڈ خریدنے کے میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ بڑی زمین خریدیے, یا نہیں تو کمرشل پلاٹ خریدیے آپ. بہت اچھی بات کہی آپ نے. گاڑی خرید لینے میں یا شادی پرتعش شادی کر لینے سے اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. آگے کے دن میں سب سے بڑی جو انگریزی میں یہ کہتے ہیں کہ کیش از کنگ, تو آج کیش اگر آپ کے جیب میں ہے آپ بچا کے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نیکسٹ بادشاہ رہنے والے ہیں. اور اگر کنزیومرزم کو بجائے ہم جاتے ایک دکان میں آپ جاتے, ایک چیز خریدنا رہتا آپ کو, پین خریدنا رہتا, مگر آپ پین کے ساتھ جا کے خریدتے, وہاں سے جاتے چپس بھی اٹھاتے, وہاں سے جاتے آپ بسکٹ بھی اٹھاتے, وہاں سے پیپسی بھی اٹھا لیتے, آئس کریم بھی اٹھا لیتے. یہ جو کنزیومرزم ہے, اننیسیسری ایکسپینڈیچر ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو اکانومک ایک ہی ہتھیار اب مسلمانوں کے پاس ہے, اگر ہم ہماری خریداری بالکل سوچ سمجھ کے کریں, بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹس آپ کے گھٹنوں پہ آ جانے والے ہیں, آپ کے پیر پکڑ لیں گے آپ کے. یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. بہت ہی پیاری بات کہی ہے, اور آپ نے جو میسیج دیا ہے کہ بہت ہی احتیاط سے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق خرچ کریں, اور خاص طور پہ آپ نے جو پرتعیش شادیوں کا ذکر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے مسلمان بچا سکتے ہیں. بہرحال ناظرین, اسی عامر علی خان صاحب کے اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر ختم کرتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے, اور ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.